अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी और हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। आज का शो में तरतीब दिया है कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। पाकिस्तानी सियासत में बहुत सी पेचीदगियां पहले से मौजूद हैं। इंतखाबात की बात हो रही है। हुकूमत जो है वो कहती है कि हम इंतखाबात जो है अपनी ड्यू डेट पे कराएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा रहा है कि इंतखाबात जो है फौरी तौर पर होने चाहिए। महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का हर शहरी और सारी सियासी जमातें इतराफ़ करती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज एक नई बहस शुरू हुई। गुज़श्ता दौरों से तो चमगोइयाँ जारी थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने किसी केयर टेकर या टेक्नोक्रेट्स के सेटअप का तज़किरा किया। आज कुछ रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया कि कोई टेक्नोक्रेट का सेटअप जो है आने वाला है। ये बहस कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका पस मंजर क्या है और क्या वाकई इसमें हकीकत है या कोई अफसाना है। इसके अलावा और बड़ी अहम गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने आज लाहौर में सहाफ़ियों के साथ। इसके अलावा एक तवील अरसे के बाद तकरीबन 8 माह के बाद कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन जाएगा स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने के लिए और वहां पर अल्टीमेटली ये तय होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्ताफ़ी हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और दीगर सूबों में भी वो भी ज़ेर बहस आएगी। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो मुख्तलिफ हुकूमती जमातें हैं उनके अंदर की क्या पोजीशन है। ऐसी भी इतलात हैं कि बहुत से लोग जो हैं बलूचिस्तान में मुसलसल शामिल हो रहे हैं। JUI में कुछ ऐसी इतलात हैं कि जो बाप पार्टी है उसमें भी कुछ शिकस्त और रीख्त हो रही है। तो जैसे जैसे इंतखाबात का जो है वो वक्त करीब आ रहा है, रवां साल जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है और नए साल का आगाज होने वाला है, तो बड़ी तेजी आ रही है सियासी सूरत हाल में। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे, अपने मेहमानों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे जनाब फैजुल्लाह कमोका साहब जो कि रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ताल्लुक आपका फैसलाबाद से। फैज साहब आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हाफिज हमदुल्ला साहब मौजूद हैं, तर्जमान हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के और इसके अलावा ताल्लुक आपका JUI से है, रहनुमा JUI के सेनेटर भी रहे हैं। हाफिज साहब आपकी भी आमद का शुक्रिया। इसके अलावा हमें ज्वाइन करना है सेनेटर राना मकबूल साहब ने जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं हम उनको प्रोग्राम में आपके साथ शामिल करेंगे। फैज साहब ये बताइएगा कि ये जो टेक्नोक्रेट का शोशा है ये अचानक कहाँ से आ गया, कहाँ से आपको इतला मिली इमरान खान साहब को कि टेक्नोक्रेट्स की कोई हुकूमत बन रही है। कोई कहता है 6 महीने के लिए बन रही है, कोई कह रहा है 2 साल के लिए बन रही है। तो ये बात आई कहाँ से, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि चूंकि फिलहाल आपका मुतालबा कोई माना नहीं गया तो अब जो है इस तरह से यू टर्न लेकर कोई और नया जो है मुल्क में एक नई बहस और नया जो है मुबाहिसा शुरू कर दिया जाए। जरा बताइएगा इसकी हकीकत क्या है। अच्छा साहब, देखें हम तो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके लिए पिछले 8-9 माह में हमने कुर्बानियां भी बहुत दी हैं। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए हमारी पार्टी जो है वो हर तरह से वो कोशिश कर रही है। और यकीन मानिए खान साहब का जो नजरिया या उनकी फिक्र या उनकी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए उनका दिल धड़कता है, पाकिस्तान के लिए उनकी सारी जद्दोजहद और कोशिश है। तो सर सारी सियासी बातों की पाकिस्तान के लिए है ना जी, पाकिस्तान से बाहर तो किसी के भी नहीं है, पाकिस्तान ही सबका मुल्क है जी। अल्लाह करे ऐसा हो और सब लोगों की ऐसी सोच हो जैसी इमरान खान साहब की सोच है। सियासी पार्टियां तो यहाँ पे बहुत सारी हैं और उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडास भी हैं, और लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो है वो सियासी घरानों के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमती हैं। जहाँ पे किसी सियासी घराने के मफाद को नुकसान पहुंचता है तो वहां पे मुल्क को नुकसान होना शुरू हो जाता है, और जहाँ पे किसी खानदान को फायदा पहुंचता है तो मुल्क का फायदा शुरू हो जाता है। यानी खानदान के फायदे और नुकसान पे मुल्क के फायदे और नुकसान का फैसला हो जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क के 22 करोड़ लोग जिन्होंने पहले इन पार्टियों को वोट दिए, इन पार्टियों को फैज भाई हम तो बात कर रहे हैं कि ये जो अचानक बहस शुरू होगी ना टेक्नोक्रेट्स वाली, बाकी बातें दुरुस्त हैं आपकी कि वो बिल्कुल मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ।
دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. ابھی جو خان صاحب نے بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی انفارمیشن ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی تک جو باتیں خان صاحب نے کہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں, اور جو ہے وہ کئی جگہ کے اوپر پھر خان صاحب کے بات کرنے سے بہت ساری چیزوں کے اوپر روک بھی لگی ہے. تو یہ ابھی جو خان صاحب نے کہا ہے ڈیفینیٹلی ایسا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو رہا ہوگا, تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور آپ کو اپنی جماعت کو, اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا کہ انہوں نے اطلاع کہاں سے آئی ہے, کہاں سے سنی ہے؟ کوئی اخباری خبر ہے, میڈیا کی خبر ہے, یا کوئی بہت اندر سے ایکسکلوسیو خبر ہے ان کے پاس؟ جی سر, یہ خبریں آتی رہتی ہیں ہر جگہ پہ. ظاہر ہے وہ وزیر اعظم رہے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, تو بہت سارے ان کے اپنے سورسز بھی ہیں. اب ان کے پاس بھی جو ہے وہ خبریں آتی رہتی ہیں, اور ہمارا وہ جس لیول پہ وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو پارٹی کے اندر ڈسکس بھی کرتے ہیں, مشاورت بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا چودھری صاحب ایک ہی بات میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کہنا چاہتا ہوں, پھر آپ اپنے باقی پارٹیسپینٹ کی طرف جائیے گا. اس ملک کے مسائل کا ایک ہی حل ہے. اگر اس ملک کی اکانومی کو بچانا چاہتے ہیں, اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں, تو اس کا واحد ذریعہ, واحد طریقہ جو ہے وہ اس ملک میں آزادانہ منصفانہ الیکشن ہے. آپ کا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے, اکانومی آپ کی تباہ و برباد ہو چکی بھی ہے. میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں, فیصل آباد کی ٹوٹل ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. سر ٹیکنیکلی فیصل آپ کی بات سے تھوڑا ڈیفر کروں گا. ٹیکنیکلی تو پاکستان ڈیفالٹ ابھی نہیں ہوا. آپ کے بھی عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ 90% چانس ہے, اس پہ اختلاف ہے, وزیر خزانہ کچھ اور کہتے ہیں, آپ کی جماعت کا موقف ہے, لیکن ڈیفالٹ پاکستان ابھی نہیں ہوا. جی جی ذرا ختم, میری تھوڑی سی گزارش سن لیں. بات یہ ہے, جب آپ ملک کی امپورٹس روک دیں, ٹوٹل امپورٹس کے اوپر پابندی لگا دیں, ان اناؤنسڈ آپ ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں, ٹھیک ہے, کوئی شخص آپ تنخواہوں کے اوپر کٹوتیاں شروع کر دیں. ان اناؤنس ایمرجنسی نہیں ہوتی. ایمرجنسی اگر ہوتی ہے تو پھر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اسٹیٹ بینک ان اناؤنسڈ فائنینشیل ایمرجنسی لگ چکی بھی. میری سننے, کیونکہ ہم نے باقی دوستوں کو جو کہ انوالو کرنا ہے. سر حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 2 جنوری سے اسٹیٹ بینک نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو ایل سیز ہیں وہ کھل جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ امپورٹ ہو سکے گی. ویسے بھی پاکستان جب کسی ملک میں پیٹرول امپورٹ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس امپورٹ بل کے لیے پیسے ہیں. ذرا میں رانا مقبول صاحب میرے ساتھ موجود. رانا صاحب, چونکہ آپ حکومتی جماعت سے تعلق ہیں, ایک بڑی خطرناک بحث جو ہے آج جنم لیا ہے اس نے, جس پہ بڑی ریئیکشن دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, کہ کوئی ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ بننے والا ہے 6 ماہ کے لیے یا 2 سال کے لیے, اور پھر وہی جو ہے وہ آگے نظام حکومت چلائے گا. آپ کی ذمہ داری ہے حکومتی جماعت کے فرد کے طور پر کس بات کی تصدیق کریں, تردید کریں, یا بتائیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, اچانک یہ بحث کیسے, کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے. یہ بات گفتگو کی حد تک تو آپ یہ جو ہے اپنے سابقہ چیئرمین بورڈ آف ریونیو جو ہیں زیدی صاحب, انہوں نے شروع کی, اور ان کا ایک اپنا طرز فکر ہے, ایک ٹیکس کے ایکسپرٹ اور اکانومسٹ ہونے کے حوالے سے. اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے. نہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی غور کر رہی ہے, نہ یہ ہوگا. تو اس لیے یہ سارے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہماری ساری پارٹیاں, دے آر ڈیموکریٹک پیپل, دے آر اسٹرگلڈ فار ڈیموکریسی. کو تھوڑی اسٹرگل نہیں ہوئی, قیدیں باندھیں اور پتہ نہیں کتنی کی تکالیف اٹھائی ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا اس میں یہ ایک پروپیگنڈا ہے. وہ تو کرنا ہی کر رہے ہیں. اگر آپ کا ڈیفالٹ نہیں بھی ہو رہا تو میرے دوست یہ چاہتے ہیں کہ کل ہو جائے. وہ ایسے ہی سیڈسٹک پلیئر ایک چیز ہوتی ہے نا, یہ ایک سائیکولوجیکل فنامنا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سنجیاں ہو جائیں گنیاں تو مردہ یار پھرے. تو ایسی کیفیت کی ایک یوٹوپیا ہے. لیکن رانا صاحب ظاہر ہے اگر اس طرح کا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کوئی بنا, خدا نخواستہ بنا, تو ظاہر آپ کی حکومت تو نہیں بنائے گی نا, سیاسی جماعت کی حکومت ہے وہ, تو پھر اور لوگ بنائیں گے اور حلقے بنائیں گے. تو ایسی کہیں پاور کوریڈورز میں کہیں ایسی چہمگوئیاں, سرگوشیاں آپ نے سنی ہیں, یا ایسی آپ بالکل یکسر تردید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی فنامنا نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جہاں سے بات اوریجنیٹ ہوئی تھی نا, یہ ایک بحث ہوئی نا, ایک فائنانشیل ایکسپرٹ نے یہ بات کی,
اور بات چل نکلی ہے. بہت سارے لوگ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جن کو یہ پوری طرح سے اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ ڈیموکریٹک اسٹرگل اور پولیٹیکل اسٹرگل کیا ہوتی ہے, وہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں اور کوئک فکس سولوشن چاہتے ہیں, جو کہ کوئک فکس سولوشن نہیں ہے. آپ نے جو ٹیکنوکریٹس کیا, ساری فوجی حکومتیں ٹیکنوکریٹ کی حکومتیں ہوتی تھی نا, سارے جنرلوں کی حکومتیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوتی ہیں. کسی نے 10 سال کیا, کسی نے 11 سال کیا, کسی نے 8 سال کیا, کسی نے 9 سال کیا. تھوڑا فرق ہوتا ہے مارشل لا کی حکومت اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت میں, تھوڑا ٹیکنیکلی فرق ہوتا ہے, لیکن بات آپ کی تھیوریٹیکلی ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے ٹیکنوکریٹس ہی ہوتے ہیں اس میں سارے ٹیکنوکریٹ. اس لیے کوئی یہ بحث ابس ہے. اب حکومت نے اپنا فوکس کیا ہوا ہے, وہ دن رات لگے ہوئے ہیں, چیزوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. پچھلے 3.5-4 مہینے سے پیٹرول کی قیمت نہیں چڑھی بلکہ کم ہوئی ہے. جہاں فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے, آپ کو پتا 9 جنوری کو جو ہونے جا رہا, ہمارے دوست تو اس کو بھی ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 9 جنوری کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ڈونیشن اور کنٹریبیوشنز کی بات ہوگی. جی وہ جو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے. جی میں وہی بات کر رہا ہوں. ٹیکس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. آج ہی میٹنگ میں آلموسٹ $100 بلین جو ہے تمباکو کی. ذرا رانا صاحب حافظ صاحب کو انوالو کرتے ہیں. حافظ صاحب, آپ کی بڑی اسٹرگل رہی ہے, JUI کا بڑا مارشل لا کے خلاف جدوجہد کی ہے. اگر آپ کو ہم ایک ہائپوتھیٹیکل مفروضے کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی اطلاع ملے کہ ملک میں ایک چلتی ہوئی جمہوریت کو چھوڑ کر انتخابات کی بجائے ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بننے والا ہے, کوئی بھی بنانا چاہے, کوئی بھی حلقہ بنانا چاہے, JUI کا, PDM کا کیا موقف ہوگا؟ مزاحمت کریں گے, ایگری کریں گے, کیا کریں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چودھری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے, جمعیت علماء اسلام کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے اور ساتھ ایک اسلامی سیاست کرنے والی ایک تحریک ہے. اور جمہوریت کے حوالے سے بھی جمعیت علماء اسلام کی ایک میرے خیال میں تاریخی پس منظر ہے. گزشتہ 4.5 سال بھی آپ کے سامنے اور ڈکٹیٹر اور امر کے سامنے بھی جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے, آئین کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے, سپریمیسی کے لیے. جہاں تک ٹیکنوکریٹ کی بات ہے, میرے خیال میں ٹیکنوکریٹ حکومت نہ آئینی تقاضا ہے نہ کوئی جمہوری تقاضا. پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے. اگر کسی کو پتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی کوئی گنجائش ہے تو وہ بتا. سوال یہ کہ بنائے گا کون ایسی حکومت؟ اب اگر وہ یہ ہمیشہ جب ٹیکنوکریٹ حکومت بناتی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں, اور PDM کی پلیٹ فارم سے جمعیت علماء اسلام اکیلی تحریک چلا رہی تھی گزشتہ حکومت کے خلاف, کیونکہ وہ حقیقی جمہوری منتخب حکومت نہیں تھی PTI کی, نہ عمران خان حقیقی جمہوری منتخب وزیر اعظم تھے, سلیکٹڈ تھے. اس وقت بھی ہم بات کرتے تھے جمہوریت کی اور رول آف لا کی اور آئین کی اور پارلیمنٹ کی. آپ کے منشور میں, آپ کی سیاسی حکمت عملی میں ٹیکنوکریٹس کی کوئی گنجائش نہیں. اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. جب فیصلہ ہوا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, وہاں سے فیصلہ ہوا, اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ویلکم بھی کرتے ہیں, اور یہ قابل تحسین بھی ہے اور آئینی تقاضا بھی ہے. آج اگر ٹیکنوکریٹ کی بات ہوتی ہے تو جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی واضح ہے اور PDM میں شامل جماعتوں کا موقف بھی واضح ہے کہ آئین نے جو راستہ دیا ہے حکومت بنانے کا, حکومت پارلیمنٹ منتخب ہونے کا, ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے عوام کا راستہ, وہ ہے ووٹ کا راستہ, وہ ہے ووٹر کا راستہ. لہذا کہیں چور دروازے سے چھپ کے کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کا اگر کوئی کوشش کرے گا, میری ذاتی رائے یہ ہے جمعیت علماء اسلام کی جمہوری اسٹرگل کو دیکھ کر اس معاملے میں اتفاق رائے ہے کہ ایسا کوئی سیٹ اپ قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی تک تو یہی اتفاق رائے ہے. آگے اگر کوئی نئی بات آتی ہے پھر دیکھتے ہیں ماضی کی اسٹرگل کو دیکھ کر تو فیصلہ یہی ہوگا اور کیا ہوگا. اچھا فیض اللہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آج عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی اس میں ایک اور بڑی انہوں نے اہم بات کی. انہوں نے کہا جی کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ الیکشن جلد ہو رہے ہیں. 2 روز پہلے عمران خان صاحب کے بیانات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, انہوں نے کہا جی کہ اپریل میں الیکشن ہو رہے ہیں, لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا. تو عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں, حکمت عملی ہے, وہ 24-48 گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. پرسوں وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن اپریل میں ہو رہے ہیں, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہی ہو رہے. تو لگتا یوں ہے کہ خود بھی جو PTI ہے وہ الیکشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہی ہے, یا کم از کم پتہ ہے کہ الیکشن فوراً نہیں ہونے. چر صاحب بات یہ ہے
جو حالات درپیش ہوتے ہیں اسی کے مطابق تبصرہ کیا جاتا ہے. جو خان صاحب نے پہلے کہا تھا انہوں نے اس کا ایک پس منظر تھا، جو آپ اگر پوری گفتگو سنیں ان کی وہ والی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں اس کے پیش نظر میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت آگے چل سکے گی اور ان کو ہر صورت اپریل میں الیکشن کرانے پڑیں گے. یعنی یہ انہوں نے اس تناظر میں کہا تھا کہ جو ہمارے ملک کی اکنامک کنڈیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو لیکن اب بڑی ہی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ملک ڈوب رہا ہے اور نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا ہے، اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے اس ملک کو ڈبوتے جانا ہے، الیکشن نہیں کرانے. اس وقت چودھری صاحب اس ملک کے اندر ہم کسی بھی سمت میں آگے نہیں چل پا رہے. اس وقت سٹیگننٹ ہے پورا ملک، سوائے اس کے کہ ہم اپنی اکانومی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. اب جو 2-3 ملکوں کے پیسے امانتن پڑے ہیں وہی پیسے ہیں ہمارے پاس، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے. تو اب اگر یہ اسی طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف نے بھی ڈنڈی کرا دی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم مزید کوئی پیسے نہیں دیں گے. دیکھیں، ایک ووٹ کے اوپر کھڑی 14 پارٹیوں کی 13 پارٹیوں کی گورنمنٹ، جس کے پاس آگے میکسیمم ٹائم اگر ہم کنسیڈر کر لیں تو 17 اگست تک کا ٹائم ہے. تو کون سا ملک یا کون سا انویسٹر ان برے حالات کے اندر اس ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ ان سوالوں کے صورت نظر نہیں آتی. ان سوالوں کے جواب لیتے ہیں رانا صاحب سے. رانا صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے کہ ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ اپریل میں نہیں ہوں گے، جلد نہیں ہوں گے، ظاہر الیکشن تو ہونے ہیں، اگست میں ہوں گے یا اس کے بعد ہوں گے، جب بھی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات میں سیاسی انجینئرنگ ہوئی تو یہ ملک کے لیے بڑا برا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے، ایسے کوئی حالات ہیں، ایسے کوئی پلاننگ ہے؟ کیونکہ سب سیاسی جماعتیں، آپ بھی، جے یو آئی بھی اور پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ ہم تو کسی فریق کی مداخلت نہیں چاہتے. تو پھر یہ ان کو خطرہ کس سے ہے؟ کون ایسا فریق ہے، کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو سیاسی انجینئرنگ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی صاحب، یہ پولیٹیکل گیمکس ہیں، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور ایک ایشو ہمارے دوستوں کا ہے، وہ ایک ہوتا ہے فینومینا آف ہیلوسینیشن. ایک ہیلوسینیشن ہے، اسی طرح کے خواب آتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ کون سی سیاسی انجینئرنگ، جو بیچتے تھے دعائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. جو سیاسی انجینئرنگ ان کے لیے کرتے تھے وہ تو توبہ توبہ کر گئے، کانوں کو ہاتھ لگا گئے. اس لیے وہ تو قصہ تمام ہوا. اس لیے یہ ڈیموکریٹک سٹرگل ہوگی، کھلا میدان ہوگا، ایون ہینڈڈ جو ہے کمپٹیشن ہوگا. جس کو عوام الناس ووٹ دیں گے وہ حکومت بنائے گا. اس میں کسی دو آراء نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا کوئی مینیپولیشن کا کوئی سچویشن آئے گی. کہنے کو تقریر میں آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں، پریس کانفرنس میں جو مرضی کہہ رہے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، لیکن اس میں نہیں سمجھتا کوئی ریالٹی ہے. کوئی ایسی ریالٹی نہیں ہے، کوئی اور ایسی اگر ظاہر ہے کون سی سیاسی جماعت ہے جو اس چیز کو نہیں. آپ ان کے ساتھ کے بغیر جو ہمارے دوستوں کا دیتے رہے ہیں، ان کی سرپرستی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. اب انہوں نے کہا کہ جی استغفر اللہ، اب تو ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. وی ول ناٹ ٹچ دس ایشو ایون ود اے لانگ پول. رانا صاحب، ہم نے اس کے اوپر بار بار ریٹریٹ کیتے جانا. رانا صاحب، بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم اپنے ساتھیوں سے، مہمانوں سے جو اسی سچویشن سے مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں، عوام کے ذہنوں میں ہیں، ان پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات چیت ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے ان بیانات کے جو کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے، اور یہ انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ کا خطرہ ہے آنے والے الیکشن میں، اور اگر انجینئرنگ ہوئی تو پھر ظاہر ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی الیکشن میں اگر انجینئرنگ ہو پولیٹیکل تو وہ ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. حافظ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. آج ایک اور بڑی اہم بات کی ہے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کسی کا مینڈیٹ تسلیم نہ کیا جائے تو مشرقی پاکستان کی انہوں نے مثال دی کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. یہ مماثلت جو ہے وہ بنتی ہے اس موجودہ صورتحال میں، پاکستان کی موجودہ صورتحال میں، خاص طور پہ ایسے سچویشن میں کہ جب عمران خان صاحب 4 سال حکومت کر چکے ہوں، 2 صوبوں میں کے پی میں ان کی 10 سال سے حکومت ہو، اور 4 فیڈریٹنگ یونٹوں میں اس وقت بھی حکمران ہو، تو یہ بنتی ہے بات. چودھری صاحب، جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب آپ نے خود دے دیا. اس کے مینڈیٹ کو کیسے تسلیم نہیں کیا گیا؟ مینڈیٹ تو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں
بشمول پیپلز پارٹی کے اور دیگر پارٹیوں کے مینڈیٹ تو اس کا تسلیم ہی نہیں کیا گیا جو 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا. آج جو ہم کہہ رہے تھے جمعیت علماء اسلام نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے پہلے آواز اٹھائی, پھر تمام جماعتوں نے کہ اس مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. لہذا مینڈیٹ تو ہماری چوری ہوئی, لڑائی تو ہماری تھی. آپ کو تو اقتدار ملا, 10 سال سے کے پی میں آپ کی حکومت ہے, 4.25 سال آپ نے بزدار جیسے آدمی کی قیادت میں پاکستان کے سب سے بڑے آبادی اور صوبے کی حکومت آپ نے کی. آزاد کشمیر اور گلگت میں آپ کی حکومت ہے, تو آپ کی مینڈیٹ کہاں چوری کی گئی؟ آپ کو کہاں حکومت کرنے نہیں دیا؟ آپ کی حکومت جب گئی تو ایک آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جن پارٹیوں کے بل پر آپ کی حکومت کڑی تھی, ایم کیو ایم, کاف وغیرہ, ان پارٹیوں کی وہ پارٹیاں آپ سے ہٹ کے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے. بھائی آپ تو پیداوار ہے ان قوتوں کے, آپ تو پیداوار ہے جس کے بارے میں آپ اشارے دیتے ہیں کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا. اصولی طور پر ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ مینڈیٹ کو تسلیم ہونا چاہیے, لیکن عمران خان یہ نہیں کہہ سکتا. عمران خان اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی مینڈیٹ تو ایک چوری شدہ مینڈیٹ تھی, پھر اسی کے نتیجے میں آپ حکومت میں تھے. آج بھی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, یہ ذرا پوچھتے ہیں نا, خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت ہے. آپ جنرل حامد گل سے لے کے آج تو تمام چیزیں سامنے آ گئے نا. تو پرانی باتیں, ہسٹوریکل باتیں ہیں. فیض صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کے قائد نے کہا کہ جی مشرقی پاکستان میں مینڈیٹ نہیں مانا گیا, اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا. ابھی آپ کے کچھ دوستوں نے یہاں پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی پپٹ اسمبلی ہے, ایک ایسی اسمبلی جس نے آپ کو صدر دیا, جس نے آپ کی سینٹ میں اکثریت کرائی, جس نے آپ کی پارٹی کو اکثریت دلوائی, اور آپ نے 4.25 سال حکومت کی. جو ہی آپ اس سے نکلے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ پپٹ اسمبلی ہے. تو یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ صرف اس وقت آپ کو سب کچھ اچھا لگتا ہے آپ کی پارٹی کو, جب آپ کی حکومت ہوتی ہے, حکومت نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. چل صاحب, ابھی حمداللہ صاحب بات کر رہے تھے, پہلے تو ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ ابھی آپ کی بات کا بھی جواب اسی بات میں ہی ہے. وہ ہماری حکومت کو تو کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم کٹ ہو گیا تھا تو ذرا جلدی پوائنٹ آف کیجیے گا. جی جی جی, وہ یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو تھی وہ لائی گئی اور یہ سارا کچھ ایسے ہوا. تو اپنی حکومت کے بارے میں, جس کے بارے میں ساری دنیا, پاکستان کا بچہ 22 کروڑ لوگ, پاکستان کا جتنے پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں, ایون جتنے بھی آپ کے ذرائع ہیں, نیوٹرل ذرائع, سب نے کہا کہ یہ ایک رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ آگ اور پانی کو اکٹھا کر کے حکومت بنائی گئی ہے. آئینی طریقہ کار تھا نا, کوئی غیر آئینی کام تو نہیں ہوا. سر آئینی تو تحریک انصاف کون سے غیر آئینی طریقے سے آئی ہے, یہ تو بتائیں ذرا. یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ نے کہا رجیم چینج ہوئی ہے. رجیم تو سر آئینی طریقہ کار کے مطابق وہی آئین میں لکھا ہوا ہے. اگلی بات یہ ہے جو آپ نے بات کہی, پپٹ اسمبلیاں وہ اس لیے ہیں کہ اب جو اس وقت جس طریقے سے حالات واقعات چل رہے ہیں, تو اس وقت مینڈیٹ نہیں ہے حقیقی طور پہ. یہ لوگ, آپ ان کے جتنے بھی, طارق چودھری صاحب آپ بڑے جید صحافی ہیں, آپ کوئی لمبی چوڑی میں پرانی بات نہیں کر رہا. جب یہ ہماری حکومت کے خلاف مہنگائی مارچ نکال رہے تھے تو یہ ساری پارٹیاں یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ جعلی اسمبلیاں ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے, نئے الیکشن ہونے چاہیے. چلیں جیسے بھی ہوا ہو گیا. عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی, عدالتوں نے بحال کی, اس کے بعد پھر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں نا میدان میں, الیکشن لڑیں. ذرا یہاں بریک لینے ہم نے فیض صاحب, اور بریک کے بعد رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ 2002 کے بعد آج تک ابھی کسی اسمبلی کو توڑا نہیں گیا, اور ساری اسمبلیوں نے مدت پوری کی. تو جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ مدت اپنی کیوں نہ پوری کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں براہ راست, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ماضی میں 2002 سے آج تک ایک کمٹمنٹ تھی جمہوریت کے ساتھ ساری سیاسی جماعتوں کی کہ تمام جماعتوں میں پرائم منسٹر تبدیل ہوئے اور بہت سی تبدیلیاں آئیں, لیکن جو پارلیمنٹس تھیں, جو صوبائی اسمبلیاں تھیں, سب نے اپنے وقت پورا کیا. اب ایسا کون سا ایشو ہے جس کی بنیاد پر جو ہے یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے مدت پوری نہ کرے اور الیکشن پہلے ہو جائیں؟ اچھا صاحب, بات یہ ہے کہ گورننس جو ہے نا, حکومت جو ہے
ایک صبر و تحمل، فہم و ذکا کا اور فراست کا کھیل ہے. یہ جذبات کا کھیل نہیں ہے، اور اس میں اتنی بے قراری جو ہے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. یہ نہ صرف ہو گیا پچھلے 2-3 حکومتوں کا، بلکہ یہ ایک جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا یہ اہم کمپوننٹ تھا کہ آئندہ سے اسمبلی اپنی مدت پوری کیا کرے گی. تو اس لیے مدت پوری ہوئی. اب یہ بہت زیادہ انرجی خرچ ہوئی، بڑا کموشن ہوا. کموکا صاحب بڑے وزادار آدمی، یہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ اب اسمبلی میں آپ نے خود ہی اسمبلی کو چھوڑ دیا، آپ ریزائن کر گئے، وہ جیسا بھی تھا پورا یا پارٹلی، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا سوائے کموشن کی؟ کچھ فائدہ اس کا ہوا؟ اب جو وہاں سین ہے پنجاب میں کہ ہم نے توڑنی ہے، بھئی آپ اگر توڑنی تھی تو پہلے آپ ڈیزالو کر دیتے. یعنی ایک چیز کو لمبو میں رکھنا اور چیزوں کو انپریڈکٹیبل رکھنا، ان کی ڈیفینیٹلی حکمت عملی ہوگی. سیاسی ہر جماعت جو ہے اپنی حکمت عملی بنانے کی خود ذمہ دار ہے. حکمت عملی نہیں ہے، جی جی، یہ ایک امبیشن ہے، انبرائڈلڈ امبیشن، بے لگام جو ایک ہے نا جی خواہش. اس کا جو آپ کو فیض صاحب دیں گے. پہلے ہی ہے. ٹھیک، میں ذرا حافظ صاحب کو پوچھ لوں چونکہ وقت کا. حافظ صاحب، بڑی خبریں آ رہی ہیں JUI میں بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے MPs MNA سابق جو ہیں، تو اچانک کیا ہو گیا؟ کوئی آپ کو بھی سرپرستی حاصل ہوگی کسی کی، یا کوئی سب کی مل گئی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے چودھری صاحب. بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں واقعی ابھی جب مولانا صاحب آئے تھے وہاں کوئٹہ 7 دسمبر کو، اور 11 دسمبر تک وہ وہاں تھے. بہت سے اجتماعات ہوئے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں. سابقہ بہت سے معتبر شخصیات جماعت میں شامل ہو رہے ہیں. سابقہ وزراء رہے ہیں، آج کا MP ہے سابقہ وزیر اعلیٰ سردار نواب اسلم رسانی صاحب. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ پہلے جمعیت علماء اسلام کے بارے میں ایک کنسپٹ، ایک ذہنیت تھی کہ یہ ملاؤں کی پارٹی ہے، اس میں ملاؤں کی ملائیت اور پاپائیت ہے. لیکن آج علی محمد خان صاحب بھی شامل میں ایک بات کر رہا ہوں. آج یہ ثابت ہوئی کہ جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری اور ایک اسلامی پارٹی اور ان کی ایک اسٹرگل ہے. یہ نیک شگون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ہمیں ان کی رہنمائی کی توفیق دے. دوسری بات یہ، جہاں تک آپ علی محمد خان کی بات کرتے ہیں، ابھی تک نہ ہمارے مقامی جماعت سے کسی کا رابطہ ہوا ہے، نہ مرکزی سے، نہ صوبائی جماعت سے. اور علی محمد خان صاحب تو وہ ایک حدیث سناتے تھے کہ نبی کون ہوگا قبر میں پوچھیں گے، رسول کون ہوگا، دین کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے انہوں نے پٹ کی PTI پر. تو اس کو کیسے چھوڑ کے وہ کہاں جائیں گے علی محمد خان؟ ٹھیک ہے، چونکہ آخری 2 منٹ تو میں چاہتا ہوں ذرا فیض صاحب جو ہے ان سے بھی بات کر لیں. فیض صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کل الٹیمیٹلی یہ جو استعفی والا معاملہ ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، ڈیلیگیشن آپ کا جا رہا ہے 11 بجے. دوسرا یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی جو آپ کی جماعت ہے PTI اور کاف لیگ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے پرویز الہی صاحب آنے والے دنوں میں؟ جی ڈیفینیٹلی اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے اور پھر اسمبلی توڑ دیں گے. جی اوبیسلی جو فیصلہ ہے ہمارے قائد کا، ہم سب اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں. اور اسمبلیوں سے ہم تو استعفے دے کے پچھلے 9 ماہ سے استعفے دے چکے ہیں، اور ہمارے استعفے دینے میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن سر تصدیق نہیں کرائی نا آپ نے، قواعد ضوابط کے مطابق تصدیق نہیں کرائی باقی جا کے پرسنلی جانا پڑتا ہے. اس وقت چودھری صاحب جو اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے، جن کے پاس ذمہ داری تھی، ایکٹنگ اسپیکر تھے ہمارے ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب، تو انہوں نے باقاعدہ ان کے دستخطوں کے ساتھ انہوں نے وہ بھجوائے تھے. اب یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. مطلب کل سے آپ سابق MNA ہوں گے باقاعدہ طور پر. ایک بات بتا دیں، ٹھیک 11 لوگوں کے استعفے کیسے قبول ہو گئے، یہ بڑی وہ کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے استعفے ہو چکے ہیں. اب یہ جو بھی کاروائی کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہمیں کہیں گے، ہمیں آخر میں سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑا تو ہم وہاں پہ بھی. بہت شکریہ جی. ہمارا وقت چونکہ سب مہمانوں کی بات چیت بھی جاری تھی مجھے اندازہ ہے، لیکن وقت چونکہ ہمارا کم تھا، لہٰذا رانا مقبول صاحب آپ کا بھی شکریہ، فیض اللہ کموکا صاحب آپ کو بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور حافظ احمد اللہ صاحب آپ کو وقت کم ملا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ تعاون کیا اور اس پروگرام میں شرکت کی. یہ تھا آج کا شو فیصلہ آپ کا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.